मोहसिया टोपा आदम ने चुदी इशफाक टोपा इंग्लैंड चुदी मुनव्वर टोपा ने जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में महफिल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। जश्न ईद मिलादुन्नबी की महफिल से खतीब जामिया मस्जिद टोपा आदम मौलाना कारी मोहम्मद अकरम टोपा आदम ने कहा कि चुदी इशफाक टोपा चुदी मुनव्वर टोपा ने जो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाई है, अल्लाह ताला आपकी तमाम मुरादें पूरी करे। आका करीम ताजदार मदीना मौसम इंसानियत सरवरे कायनात रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा एक कामिल नमूना और आपकी जिंदगी अथर हमारी रहनुमाई और दुनिया आखिरत की निजात का जरिया है। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकाजा है कि हम अपनी जिंदगियों को उस फासला के मुताबिक गुजारने का अज़्म कर लें जिसमें हमारे समाजी मसाइल का हल मौजूद है। रबीउल अव्वल का असल पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर अमल करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी कुरान की अमली तफसीर है जिसका मुताला करके हम अपनी दुनिया और आखिरत की जिंदगी को कामयाब बना सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाने के साथ साथ आपकी तालीमात को अपनाने वाले बन जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुखी इंसानियत की हिम्मत का दर्ज दिया, लिहाजा आकाए दो आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मुश्किल की घड़ी में मुब्तला इंसानों की दिलजोई की जाए। अगर हम अपनी जिंदगी सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारते हैं तो ये हमारे लिए हकीकी निजात है। महफिल में शरीक होने वाले मुअज़्ज़िज़ीन इलाका में चुदी सरवर टोपा आदम, चुदी जवेद टोपा, परवेज टोपा आदम, नवाज टोपा आदम, चुदी मजहर टोपा आदम, चुदी उज़ैर टोपा आदम, चुदी शमरेज टोपा आदम, चुदी रासद असलम टोपा आदम, चुदी रिजवी टोपा आदम, चुदी मुश्ताक टोपा आदम, चुदी अहतर टोपा आदम, चुदी एहसान टोपा आदम, चुदी अनवर, चुदी नवाज, चुदी अंसर, चुदी अशरफ महर, चुदी अनार हां, चुदी दिलावर, चौधरी बनारस, चौधरी गजनफर, चौधरी नाज़िम, चौधरी शौकत, चौधरी असगर, चौधरी मजहर, चौधरी आसिफ, चौधरी मजहर असलम, चौधरी अरशद अकरम, चौधरी हावर सरवर, चौधरी तारक, चौधरी अमजद, नसीबुल्लाह, चौधरी नूर मोहम्मद, चौधरी अरशद अकबर, चौधरी मेहदी, चौधरी लियाकत, चौधरी इम्तियाज, चौधरी लियाकत लाल हां, चौधरी अख्तर, चौधरी रियाज, चौधरी अदरीस, चौधरी मुस्तफ़ा, चौधरी इकबाल, चौधरी असगर साले, चौधरी अंसर अजीज, चौधरी अकरम मोहम्मद, चौधरी नवाज मेहदी, चौधरी बनारस से चौधरी साहिब मेहदी, चौधरी रियाज, चौधरी नफीस ठीकरियां, चौधरी फरमान, चौधरी जमान, चौधरी यूनस, चौधरी इलियास, चौधरी अदरीस, चौधरी शफीक ठीकरियां, चौधरी रोज ठीकरियां, चौधरी आजम, चौधरी एहसान अकबर, चौधरी फारूक आजम, चौधरी हालत, चौधरी मंशा, चौधरी शौकत नवाज, चौधरी नजीर, चौधरी अंसर असलम, हाजी वारिस, हाजी शरीफ, चौधरी सरफराज असलम, चौधरी जफर समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। महफिल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत करने वाले मेहमानों के एजाज में ग्रैंड दौराना दिया। सदका रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे सलातो वस्सलाम पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह जल्ल शानु व मनवालू की हम्द सना और अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलातो सलाम पेश करन तो बाद दुआ है कि मैंने जो आयाती करीमा तिलावत की है अल्लाह उससे मैनू हक कहन दी और थानू मैनू सुन सुना के अमल दी तौफीक अता फरमाए। आज ये महफ़ल असल तो ज़िक्र के नाम से जो है सजाई गई है। आपको दावत ज़िक्र के लिए दी गई है। हर माह के बाद इन्होंने भाई मोहम्मद मुनव्वर साहब और ने
ذکر کے لیے یہ محفل منعقد کیا کہ ہر ماہ کے بعد ذکر کی یہاں محفل ہوگی، تو ذکر کے حوالے سے میں کچھ عرض کروں گا۔ اللہ جل شانہ و نوال نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تجھے یاد کروں گا۔ تم یعنی کہ میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، اذکرکم تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس سے بڑا انعام مومن کے لیے نہیں ہے کہ بندہ، کیونکہ ہم سب کا رب اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس نے پیدا فرمایا ہے، اور ہر لمحہ ہر گھڑی وہ ہمیں اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ اس کی نعمتیں بے حساب ہیں، جو ان گنت ہیں، جو اللہ جل شانہ و نوال نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی کہ اتنی اللہ کی بے حساب نعمتیں ہیں کہ انسان انکار بھی نہیں کر سکتا، جھٹلا بھی نہیں سکتا۔ ان کا حساب بھی والو اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کی برسات فرما رہا ہے۔ جو ساری کائنات کا رب ہے، جس نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنا کے اللہ جل شانہ و نوالو نے خصوصاً ہمیں مسلمان بنا کے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ انسان بڑے ہیں اور بڑے بڑے دنیا میں انسان ہیں، لیکن جو اللہ جل شانہ و نوالو نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی امت کو شان اور عظمت اور مقام اور مرتبہ دیا ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، چاہے یہ عام ہے یا خاص ہے یا بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اس کے برابری کا یعنی کہ کائنات میں عام سے عام مسلمان ہے نا، جس نے کلمہ پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسول، اس کی برابری کا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی عام سے عام، ادنا سے ادنا امتی کو سب سے اعلیٰ اور افضل بنا دیا ہے۔ تو یہ ہے کہ ایک بندہ دنیا میں کہیں بیٹھ کر، چاہے دارے پہ، بیٹھک پہ، جنگل میں یا مسجد میں یا اپنے گھر میں، جہاں بھی بیٹھ کر بندہ اپنے رب کو یاد کرے، اپنے رب کا نام لے، کسی حوالے سے بھی، چاہے وہ استغفار کے الفاظ میں کہ استغفر اللہ، یا اللہ کی پاکی کے لحاظ سے کہ سبحان اللہ، یا اللہ کی تعظیم میں کہ الحمدللہ، یا اللہ اکبر، کسی لحاظ سے بھی، یا اللہ سے مانگ کر بھی کہ یا اللہ مجھ پر کرم کر دے، میرے گناہ معاف فرما دے، کسی لحاظ سے بھی جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنے رب کا نام لیتا ہے، تو اللہ کا حکم ہے کہ پھر میں اپنے اس بندے کا نام لے کے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہوں۔ رب نے ہمیں پیدا کیا، انسان بنایا، شکل دی، عقل دی، صورت دی، امتی اپنے محبوب کا بنایا، نعمتیں بے حساب دیں۔ جب سے ہم پیدا تھا تو اللہ نے یعنی کہ ماں کے رحم میں ہمارا جو جسم بنا دیا، اعضاء بنا دیے، شکل بنا دی، وہاں سے غذا اللہ نے شروع فرمائی اپنے رحمت کے ساتھ۔ ہم دنیا میں آئے، اللہ نے ہمیں غذا دی اور بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، عقل دی، شکل دی، ساری جتنی بھی ہمارے پاس جو کچھ بھی آئی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کیا پھر
ہم پر اس رب کا حق نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کا نام بھی لیں، اپنے رب کا ذکر بھی کریں، اپنے رب کی عبادت بھی کریں، اپنے رب کی اطاعت بھی کریں، اپنے رب سے محبت بھی کریں، اور جو رب نے فرمایا ہے اس پر عمل پیرا ہو کے ہم دنیا میں اس طرح زندگی گزاریں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا رسول محمد۔ تو فرمایا بس میری سوال سمجھ لیں، میں یہ آپ مثلاً کہ یہ ذکر کی محفل ہے، ذکر کے لیے آئے ہیں، ایک آپ کو دعوت دی گئی ہے کہ آؤ ہمارے ڈیرے پہ، ہمارے بیٹھک پہ ذکر کی محفل ہے، آپ کو دعوت دی گئی کہ آپ تشریف لے آئیں، آپ آ گئے، آپ کی مہربانی، یعنی کہ اللہ کے محبوب کی سنت اور حکم ہے کہ جو آپ کو دعوت دے اس کی دعوت کو قبول فرماؤ، یہ میرے محبوب کی سنت ہے، فرمایا اس کو ٹھکراؤ نہیں، جو بھی آپ کو دعوت دے آپ اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرو، اور کوئی بھی مسلمان دے تو اس کی دعوت کو قبول کر کے اس کے پاس تشریف لے آؤ، یہ حکم بھی ہے اور اللہ کے محبوب کی سنت بھی ہے، اور اللہ کے محبوب کو جو بھی صحابی دعوت دیتا اللہ کے محبوب اسے قبول فرماتے۔ میں بس تھوڑی سی آپ کا ذہن پھیرنا چاہتا ہوں، بات صرف یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ ماشاءاللہ سارے تشریف لے آئے ہیں، ابھی زور کا وقت گزرا ہے۔ اگر میں سوال کروں کہ یہ تو ذکر کی محفل ہے، اللہ کے ذکر کی محفل ہے، بے شک ثواب کا کام ہے، عبادت کا کام ہے، بہت اعلیٰ کام ہے، ہم میری ہے، تو کیا یہ اللہ کا ہم پر حق نہیں ہے، یہ اللہ کا فرض نہیں ہے کہ ہم زور کی نماز پڑھ کے باوضو ہو کے مسجد میں آتے، اس محفل میں آتے تو یہ یقیناً محفل نور علی نور ہو جاتی، جس مقصد کے لیے انہوں نے بلایا ہے ان کا مقصد بھی پورا ہوتا، اور جس مقصد کے لیے ہم آیا ہمارا بھی مقصد پورا ہوتا، اور ہو سکتا ہے ان کے بھی اور ہمارے بھی اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا، کیونکہ پہلے اللہ کا حق ہے ہم پر، اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے کہ جس نے ہمیں انسان بنایا ہے اور پھر بے حساب نعمتیں دی ہیں، جی جن کا ہم گن بھی نہیں سکتے، حساب نہیں لگا سکتے۔ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے، آج ہی نہیں جس وقت بھی جیڑی نماز بھی ہو، سب سے پہلے ہم باوضو ہو کے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے اور اس کا حق ادا کریں۔ جب ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم نماز پڑھیں تو پھر کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ اللہ کا حق ہے کہ تم نماز پڑھو، فرمایا یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی بارگاہ میں تم سجدہ ریز ہو جاؤ۔ جب تم اللہ کا حق ادا کر دو گے، فرمایا پھر اللہ پر تمہارا حق ہے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف فرما کے تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو لہٰذا یار ہم بندے، یہ تو آپ کو ذکر کے لیے بلایا گیا، یہاں نہیں بات کر رہا، ہمارا جو نیچرل آپ معاشرہ ہے، جو ہماری سوچ بن گئی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ سے کہیں زیادہ، کہیں تھوڑی سی ذرا برابر بھی کوشش اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر لیں، اللہ کی قسم ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر ایک قدم بھی میرا بندہ میری طرف اٹھاتا ہے تو میری رحمت دوڑ کے اس کی طرف آتی ہے اور اس کے گناہ میں معاف فرما کے اسے یاد فرماتا ہوں۔ اور کیونکہ آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بس اتنی ہی بات۔ اور وہ کہاں جاتے ہیں، کہاں ٹھہرتے ہیں؟ نوری فرشتے جو ہر وہ یعنی کہ کسی لمحہ بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اللہ جل شانہ و نوالو کی اطاعت میں اور اللہ کے حکم کے وہ پابند ہیں، ہر وقت وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اور اللہ جل شانہ و نوالو کے فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ زمین پر، حدیث فرمایا وہ زمین پر پھیل جاتی ہیں
اور جب جہاں زمین کے کسی حصے پر، کسی جگہ پر، کسی مکان میں، کسی مسجد میں، کسی گھر میں انہیں لوگ اللہ کا ذکر کرنے والے ملتے ہیں نا، وہ سارے فرشتے اس جگہ پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں ذکر ذاکرین کے ساتھ، ذکر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ کو یاد کرنے والوں کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والوں کے ساتھ، اللہ جل شانہ عما نوالو کے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے ساتھ، وہ ذاکرین کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کا وہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ وہ نوری فرشتے ہیں، اللہ کے حکم کے وہ پابند ہیں، وہ ذرا بھر بھی یعنی کہ دائیں بائیں نہیں ہوتی ہیں، ذرا بھر بھی وہ لغزش نہیں کرتے ہیں، ذرا بھر بھی وہ یعنی کہ جس کوئی ایسی بات نہیں کرتے ہیں جو اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کے سے غافل ہو، اللہ کی یاد کے سوا ہو، تو وہ ذکر میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جب تک وہ محفل میں لوگ مسلمان اللہ کے بندے ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ جل شانہ عما نوالو کے ذکر میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ وہاں رہتے ہیں، دعا میں شامل ہوتے ہیں، سے کہیں زیادہ، کہیں تھوڑی سی ذرا برابر بھی کوشش اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر لیں، اللہ کی قسم ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر ایک قدم بھی میرا بندہ میری طرف اٹھاتا ہے تو میری رحمت دوڑ کے اس کی طرف آتی ہے اور اس کے گناہ میں معاف فرما کے اسے یاد فرماتا ہوں۔ اور کیونکہ آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بس اتنی ہی بات۔ اور وہ کہاں جاتے ہیں، کہاں ٹھہرتے ہیں؟ نوری فرشتے جو ہر وہ یعنی کہ کسی لمحہ بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اللہ جل شانہ عما نوالو کی اطاعت میں اور اللہ کے حکم کے وہ پابند ہیں، ہر وقت وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اور اللہ جل شانہ عما نوالو کے فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ زمین پر، حدیث فرمایا، وہ زمین پر پھیل جاتی ہیں، اور جب جہاں زمین کے کسی حصے پر، کسی جگہ پر، کسی مکان میں، کسی مسجد میں، کسی گھر میں انہیں لوگ اللہ کا ذکر کرنے والے ملتے ہیں نا، وہ سارے فرشتے اس جگہ پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں ذکر ذاکرین کے ساتھ، ذکر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ کو یاد کرنے والوں کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والوں کے ساتھ، اللہ جل شانہ عما نوالو کے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے ساتھ، وہ ذاکرین کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کا وہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ وہ نوری فرشتے ہیں، اللہ کے حکم کے وہ پابند ہیں، وہ ذرا بھر بھی یعنی کہ دائیں بائیں نہیں ہوتی ہیں، ذرا بھر بھی وہ لغزش نہیں کرتے ہیں، ذرا بھر بھی وہ یعنی کہ جس کوئی ایسی بات نہیں کرتے ہیں جو اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کے سے غافل ہو، اللہ کی یاد کے سوا ہو، تو وہ ذکر میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جب تک وہ محفل میں لوگ مسلمان اللہ کے بندے ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ جل شانہ عما نوالو کے ذکر میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ وہاں رہتے ہیں، دعا میں شامل ہوتے ہیں، ہے نا، تو وہ اس محفل سمجھو برخاست ہو گئی۔ اس کا مطلب ہوا کہ ذکر کرنا اور دعا کرنا یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ جل شانہ عما نوالو کے محبوب فرماتے ہیں کہ وہ دعا میں بھی شامل ہوتی ہیں، اور جو بندے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں نا تو اس وقت وہ اس محفل سے چلے جاتے ہیں کہ اب یہ محفل ختم ہو گئی ہے۔ تو دعا تک عبادت بھی ہے اور اللہ کے فرشتے اس محفل میں ساتھ بھی رہتے ہیں۔ اب جو محفل برخاست ہوئی وہ واپس گئے، جو وحدہ لا شریک ہے، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، کن فیکون کا مالک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، فینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق مغرب شمال جنوب، ہر جہاں کہیں دیکھو اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو وہ رب جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے فرشتوں سے سوال کرتا ہے، اے میرے ملائکہ تم کہاں گئے تھے؟ حالانکہ اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے،
اللہ ہمارا تو ایمان ہے اور بے شک اس چیز پر اللہ قادر ہے کہ جو ہمارے دل میں خیال بھی آتا ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے. اللہ ہمارے دل کے خیال کا بھی جاننے والا ہے کہ میرے بندے کے دل میں کیا خیال آیا ہے. تائیں تو اللہ کے محبوب نے فرمایا نا کہ ہر عمل کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے. یعنی کہ جس نیت سے تم کوئی بھی عمل کرتے ہو تمہاری نیت کے مطابق تمہیں اس عمل کا ثواب اور اجر اللہ عطا فرماتا ہے. کہ تمہاری نیت کو اللہ جانتا ہے کہ یہ کس نیت سے کر رہا ہے. تو فرمایا وہ فرشتے جب واپس جاتے ہیں اللہ جل شانہ و منوالو سوال کرتے ہیں اے میرے ملائکہ تم کہاں گئے تھے؟ یا اللہ ہم زمین پر گئے تھے. وہاں کیا تم نے کیا؟ پہلے تو ایک جگہ پہ فلاں جگہ پہ تیرے بندے ہم نے پائے, ان کو دیکھا وہ تیرا ذکر کر رہے تھے, تیری یاد میں بیٹھے تھے, ہم بھی ان میں شامل ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ یا اللہ تیرا ذکر کرنے کے بعد وہ تجھ سے دعا کر رہے تھے, مانگ رہے تھے, سوال کر رہے تھے. کیا مانگتے تھے؟ یا اللہ وہ تیری جہنم سے پناہ مانگتے تھے, تیرے عذاب سے پناہ مانگتے تھے, وہ جنت کے طلبگار تھے, تیری جنت کا سوال کرتے تھے. اللہ جل شانہ و منوالو فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ یا اللہ تجھے دیکھا تو نہیں پر تجھ سے پیار اور محبت کرتے ہیں, تجھ سے عشق کرتے ہیں, تیری اطاعت کرتے ہیں, تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں, تیرے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں, تیری رحمت کے طلبگار ہیں, جنت کا سوال کرتے ہیں. میرے فرشتوں کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ یا اللہ جہنم نہیں دیکھی ہے. جنت دیکھی ہے؟ یا اللہ نہیں دیکھی ہے. بن دیکھے تیری جنت کے طلبگار ہیں, تیرے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں, تجھ سے عشق کرتے ہیں. اللہ جل شانہ و منوالو فرماتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا, اگر وہ میری جنت دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا, اگر وہ میری جہنم کا عذاب دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا. میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ, اس میں جتنے بھی لوگ تھے سب کو میں نے معاف کر دیا ہے اور سب پر میں نے جنت لازم کر دی ہے, سب پر جنت لازم کر دی ہے. تو کتنا یعنی کہ وہ دودھ میں گڑ یا چینی پانے والا یہ مقام ہے کہ بندہ اگر ذکر میں شامل ہو تو اس سے پہلے بندہ باوضو ہو, اس سے پہلے بندہ نماز پڑھ لے, پھر ذکر میں شامل ہو, تو یہ کتنی بابرکت اور سعادت مندی کی بات ہے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ان میں ایک ایسا بندہ تھا جو صرف لنگر کھانے کے لیے آیا تھا, اس کا مقصد میں آپ کو نہیں کہہ رہا ویسے یعنی کہ وہ دنیا کے لیے آیا تھا, اس کا مقصد دین نہیں تھا, اس کا مقصد تیری اطاعت تیری محبت نہیں تھی, وہ تیری طلب کے لیے نہیں آیا تھا. یا اللہ وہ تو صرف دنیا کے لیے آیا تھا, وہ اپنے مقصد کے لیے آیا تھا. جس طرح ہم کہتے ہیں چلو حاضری لگوائیں, چلو کل ملن, ہمیں اللہ سے شرم نہیں آئے گی. کل حشر والے دن ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب ہمیں ہماری قبر میں شفاعت کریں گے, حشر والے دن شفاعت کریں گے, حوض کوثر پر جام پلائیں گے, پل صراط پر آپ کھڑے ہوں گے, رب حبلی امتی کی صدائیں لگا رہے ہوں گے یا اللہ میری امت کو بخش دے. کل ہم کس منہ سے جائیں گے یا رسول اللہ ہم بھی آپ کی امتی ہیں؟ قبر میں کس منہ سے ہم اللہ کے محبوب کی شفاعت کا حق رکھیں گے کہ ہم نے دنیا میں ایک یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت والا کام بھی نہیں کیا. آپ کو پسند کیا ہے؟ سجدہ, قیام, نماز, مسجد, قرآن کی تلاوت, درود و سلام, سنتوں کو اپنانا, اللہ کا ذکر کرنا. بدل آتا نا, صبح کتنا بدل تھا اور عین بھی ہوئی, ہمارا نقصان ہوا. اس وقت ہم سوئے ہوئے تھے, اللہ کا عذاب تھا. حالانکہ جس وقت بدل آتا, آندھی رہتا, سارا دن بھی رہتا, تو اللہ کے محبوب اس وقت تک مسجد سے باہر نہ آتے تھے جب تک طوفان یا بدل تھم نہ جاتا. ہم تو اپنے بستر پر سوئے, حالانکہ جانور بھی نا پناہ مانگتے ہیں یا اللہ ایک اونٹ تھا وہ دیوانہ ہو گیا, کاٹنے لگا, تو وہ مالک شکایت لا کے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, یا رسول اللہ یہ جانور میرا اونٹ مجھے مارتا ہے, کاٹتا ہے, میں نے اسے بڑے بھاری رقم سے خریدا ہے.
آپ نے فرمایا تو اسے کیوں کاٹتا ہے, کیوں نہیں اس کی فرما برداری کرتا, تجھے اس نے بھاری رقم سے خریدا ہے. تو اسے اللہ نے زبان دی, اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب نماز فجر کا وقت ہوتا ہے یہ سارے گھر والے سو رہے ہوتی ہیں اور ہمیں خوف آتا ہے کہیں ان پر اللہ کا عذاب آئے تو ہم بھی ان کے ساتھ مارے نہ جائیں, یہ اللہ کا فرما بردار ہو جائیں, یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں, اے اللہ کے محبوب یہ اللہ کے فرما بردار ہو جائیں, ہم ان کے فرما بردار ہو جائیں گے. اب ہم مولویوں کے پاس جاتے ہیں, مولوی صاحب دم کر جو ٹکے جو ہے میرے گھر میں برکت نہیں ہے, مال جو ہے وہ گائے جو ہے وہ میں نے بڑی بھاری رقم سے لی, اس کے تھن خراب ہو گئے ہیں. کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ میں بھی خود اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں اور میرے گھر کے حالات اور میرے مال میں مویشی آٹومیٹک اللہ ان میں برکت ڈال دے گا. تو بارکاف فرشتے عرض کرتے ہیں, میں آخری بات عرض کرتے ہیں یا رب العالمین یہ دنیا کے لیے آیا تھا. اللہ کیا فرماتے ہیں وہ تو دنیا کے لیے آیا تھا لیکن بیٹھا تھا میرے بندوں کے پاس جو میرے ذکر کرنے والے ہیں, جو میری یاد میں بیٹھے تھے, میری اطاعت اور میری محبت میں بیٹھے تھے, کیونکہ ان میں بیٹھا تھا ان کے صدقے میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے. میری یہ تفریق نہیں ہے کہ ایک کو بخشوں اور دوسرے کو بخشوں نہ, جب میں ایک گروہ کو بخش دیتا ہوں ان کے ساتھ جتنے بھی ہوتے ہیں میں پھر سب کو بخش دیتا ہوں. تو آؤ یار, اللہ جل شانہ اما نوالو اس ساری کائنات کا رب ہے, اس ساری کائنات کو حسین و جمیل میرے رب نے بنایا ہے اور سارے حسین و جمیلوں سے اعلیٰ اللہ نے اپنے محبوب کو حسین و جمیل بنایا ہے. جی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے اور اللہ کے محبوب کو دیکھ کر عرب کے لوگوں نے اپنے سارا اور تن من دھن مال جان سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے محبوب پر. یہ نہیں کہ یوسف علیہ السلام کہاں, اللہ کے محبوب کہاں. یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا تو اسی آشنا میں ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لیں اور کہا یہ تو بشر نہیں ہے, یہ تو کوئی نوری فرشتہ ہے. اتنا اللہ نے حسین و جمیل بنایا تھا اپنے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو, اور اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا حسین و جمیل بنایا کہ مکے کے بڑے بڑے تکبر اور غرور والے بڑے بڑے یعنی کہ بادشاہ اور شہنشاہ جو تھے انہوں نے اپنی جانیں مال عزت سب کچھ گھر بار اللہ کے محبوب پر قربان کر دیا. اس کتنی کائنات کو اللہ نے حسین بنایا تو وہ کتنا خود حسین ہوگا, وہ جمیل ہوگا, وہ نور ہے. جی تو اگر ہم اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ ہمارے دل میں ہمارے چہروں پر یقیناً نور پیدا فرما دے گا. اللہ اپنی محبت عطا فرمائے. ہم ان محفلوں میں ضرور شامل ہوں, یہ برکت والی محفلیں, اللہ ان کو بھائی منور کو بھی اجر دے, ان کے تمام خاندان کو اجر دے, اللہ اس جگہ کو آباد فرمائے, اللہ ان کو برکتیں دے. لیکن اس سے پہلے کہ صرف ہم دنیا داری نہ کریں, کچھ دیندار ہو جائیں. خدا را ہفتے کے بعد جمعہ آتا ہے, کا فرمان ہے جو بندہ 3 جمعے جان بوجھ کے چھوڑ دے اس کا ایمان نہیں رہتا. اور یہ اللہ کا ذکر ہے, ذکر کے صدقے فرمایا دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے. جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے نا, فرمایا دل جو اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے, اللہ کی عطا سے غافل ہوتی ہیں یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتی ہیں. پھر انہیں حرام حلال کی تمیز نہیں رہتی, انہیں ماں بیٹی کی تمیز نہیں رہتی, انہیں چھوٹے بڑی کی تمیز نہیں رہتی. یہ پھر جو کچھ ملے وہ کھا لیتی ہیں جانوروں کی طرح, اور جو یعنی کہ ان کی زبان پر آئے یہ کہہ دیتی ہیں. انہیں کبھی شرم محسوس نہیں ہوئی کہ یار جو ہم بات کرنے والے ہیں یہ کیا اخلاق کے دائرے میں آتا ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہے, کہ یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ میرا ایمان تو نہیں جا رہا. فرمایا وہ پھر بد اخلاق, بدتمیز, بے عمل, کیونکہ ان میں ایمان, غیرت ہے تو ایمان ہے, ایمان ہے تو غیرت ہے, حیا ہے تو ایمان ہے, حیا ہے تو ایمان ہے, ایمان ہے تو حیا ہے. یہ ساری چیزیں اسلام اور ایمان دیتا ہے. تو آؤ میری گزارش اور آج کی اس محفل کا پیغام یہی ہے, خدا را ہم سب اللہ کے بندے ہیں, الحمدللہ مسلمان ہیں, اس کے ساتھ ان دلوں کو جو زنگ آلود ہے اللہ کے ذکر سے نور علی نور بنائیں, اور
کم از کم جمعہ پڑھیں اور نماز پڑھیں، اس کے علاوہ آپ کوئی بھی نہیں کام کریں گے۔ آپ بے شک اپنا کام کریں، حلال کا کام کریں، جو آپ کی کھیتی باڑی اس میں برکت ہے، حلال کا رزق ہے، صرف نماز پڑھ لیں، اللہ آپ کو ولی کامل بنا دے گا۔ آپ جو اللہ سے مانگیں گے اللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ اللہ ہماری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، جو سنا سنایا اللہ ہمیں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جو انہوں نے اللہ کے ذکر کے لیے بھائی منور صاحب اور بھائی اشفاق صاحب نے کوشش کی، اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے، اللہ انہیں برکتی عطا فرمائے، اللہ ان کو دین دنیا دی خیر اور بھلائی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ یا رب العالمین۔ جینا بیا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ یا اللہ بے شک ہم گندے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کریں۔ یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اپنے شانی رحیمی کریمی کا واسطہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں سچا پکا اپنے محبوب کا غلام بنا اور سچی پکی اتباع اپنے محبوب کی اتباع نصیب فرما۔ اس گھر میں برکت عطا فرما، اس ڈیر نو آباد فرما، سب گھروں والوں کو عزتیں برکت عطا فرما، ہمارے سب دے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ کچھ لوگ ناموس رسالت کے لیے لانگ مارچ کرنے ہیں، میرے اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کو کامیابیاں عطا فرما۔ میرے اللہ اگر تو ہاتھی قابل سے مرا سکتا ہے تو یا اللہ بے شک تو اس چیز پر قادر ہے، ان کی مدد فرما، ان کو اپنے مشن میں کامیابیاں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔